बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इलेक्शन हेड क्वार्टर से एक दफ़ा फिर मैं हामिद मीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में कुछ मुकामात ऐसे आते हैं जो गुज़र जाए तो फिर दोबारा वापस नहीं आते, और 11 मई एक ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में एक मुकाम आएगा जो कल सुबह शुरू होगा और शाम को ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा कभी 11 मई आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। लेकिन इस एक दिन आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे फ़ैसले करने हैं, कोई ऐसे काम करने हैं कि जिनके साथ आपके मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है, आपके वतन पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है आपके उस फ़ैसले से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इसी पे आज हम बात करेंगे कि 11 मई को हमने वो क्या काम करना है कि जो हमारे मुस्तकबिल में रोशनियाँ भर दे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद रॉय साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नादिया हुसैन साहबा मारूफ एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब परवेज़ बशीर साहब रोज़नामा जंग के सीरियस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीरियस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, क्योंकि हमेशा सीरियस रहते हैं लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में थोड़े से मुस्कुरा भी रहे हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार साहब, मारूफ कॉलम निगार हैं। हसन निसार साहब, आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, ये बताइएगा कि 11 मई हमारी और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आने वाला है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। इस 11 मई को जो इलेक्शन हो रहा है उसकी पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? देखें, ये तो पार्लिमानी जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत होती है इलेक्शंस की। वो जो आपने कहा दोबारा नहीं आएगा, तो ये स्पाइन वाली बात है। इसको जितनी ज़िम्मेदारी से, जितनी खुशउस्लूबी से, जितनी संजीदगी और मतानत से मुल्क के लोग इसको भुगताएंगे, उसी हिसाब से उसके असरात मुरतब होंगे और उसी हिसाब से इनके जो नताइज हैं उनका सामना पूरी कौम को करना पड़ेगा। अच्छा शहजाद रॉय साहब, कल 11 मई का दिन आपका कैसे शुरू होगा, क्या करेंगे आप? सबसे पहले जाकर वोट करूंगा। वोट का निशान जो लगा हुआ होगा यहाँ पर, अपने फेसबुक पे जाऊंगा, लगाऊंगा कि मैं करके आ गया हूँ वोट डालना बहुत ज़रूरी है कल। डू और डाई वाली सिचुएशन है, बिकॉज अगर आपने कल वोट नहीं किया फिर आप माने इस कौम के ऊपर जूते पड़ेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखी इलेक्शंस के अंदर। आप देखें, जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है, एक फेस्टिवल है। और कल अगर अवाम ने निकल के वोट डाल दिया तो मैं समझता हूँ कि अगर 60%, जैसे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने कहा कि 60% लोगों ने अगर जाके वोट डाल दिया, तकदीर बदल जाएगी इस मुल्क की। अच्छा नादिया हुसैन, एक तासुर ये है कि आप जो फ़नकार लोग हैं, रात को लेट नाइट तक काम करते हैं, शूटिंग्स करते हैं, फिर सुबह बहुत देर से उठते हैं, तो कल आपकी ज़िंदगी का दिन कैसे शुरू होगा? नहीं हामिद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे आपका मुल्क का सवाल आता है वहाँ पे सबसे ज़रूरी जो है एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका हक है, आपका ये राइट है, एंड आपको इस राइट का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दैट डेफिनेटली फॉर मी, अगर मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, मेरा मुस्तकबिल अभी भी है पाकिस्तान में, मेरा बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। सो मोस्ट सर्टेनली ये मेरा राइट है और मैं इस राइट का पूरा हक लूँगी एंड आई विल वोट। मैंने पहले भी वोट किया है और इससे भी पहले वोट किया है, और वोट करने में जो है वो मैं समझती हूँ कि जब मैं वोट करूँगी तो फिर ही मुझे हक मिलेगा कि मैं किसी चीज़ के बारे में भी कंप्लेन करूँ, चाहे मैं गालियाँ दूँ लाइक गवर्नमेंट में बैठे लोगों को, या चाहे मैं उनकी अच्छाई करूँ, या जो भी मैं करूँ, ये फिर मेरा हक बनेगा। अगर मैं वोट नहीं करूँगी तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, मैं चुप करके कोने में बैठ जाऊँ। फनकारों के लिए उन्होंने शाम 5 बजे तक रखा है कि अगर लेट भी उठते हो तो 5 बजे तक जाके वोट कर सकते हैं। अच्छा, 5 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं? 8 से 5। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? 250 250। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? वो मुझे नहीं पता लेकिन वोट डालेंगी आप? बिल्कुल, लेकिन मुझे अपना इलाका मालूम है, मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, आपको इलाका, और ये जो आपने गले में एक मफलर पहना हुआ है, इससे मुझे ये भी लग रहा है, पता चल रहा है कि आपका वोट किधर जा रहा है। बिल्कुल, मेरा जो वोट है वो बल्ले को होगा, और इंशाअल्लाह जो है वो एक नया पाकिस्तान जो है वो एक आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा,
جس میں میرے بچوں کا اچھا مستقبل ہوگا. کراچی شہر میں رہتے ہوئے آپ بلے پہ مور لگائیں گی؟ بالکل ضرور لگاؤں گی. اچھا پرویز بشیر صاحب یہ جو بلے پہ مور لگانے والے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی, آپ کو کیا لگ رہا ہے واقعی نیا پاکستان بننے والا ہے؟ نیا پاکستان بننے والا تو نہیں, پاکستان تو بنا ہوا ہے, اس کو بہتر بنانا ہے, اس کو خوبصورت بنانا ہے, اس کو اچھا بنانا ہے, اس کو قانون آئین کے تابع جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ رکھنا ہے. اب یہ جو نیا پاکستان کا کر رہے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں, اس پہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ بات کر رہے ہیں, بڑے ویزیبل ہیں, متحرک ہیں, ہر جگہ نظر آتے ہیں شہروں میں. میں کیونکہ ایڈیٹر کورسپونڈنٹ بھی ہوں تو میرا رابطہ ہوتا ہے نمائندوں کے ساتھ. شہروں کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ صورتحال کوئی اتنی زیادہ شہروں کی طرح نہیں ہے. اچھا, وہی برادریاں, دھڑے علاقوں میں بلہ اتنا مقبول نہیں ہے, وہی دھڑے بندیاں, برادریاں, الیکٹیبل نون لوگ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں. جو پہلے پارٹیاں ہیں اگر ان کے نظریات, منشور, تجربہ, یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں تو ان کی طرف ہیں, اس لیے لوگ بدل بھی جاتے ہیں, تبدیل بھی اپنے آپ کو. اچھا, میں ایگری کروں گا ان سے, بٹ کیونکہ مجھے ریسنٹلی حامد بھائی موقع ملا سارے پاکستان میں جانے کا, اور بڑے قریب سے میں موٹر بائک پہ گیا تھا چل پڑا میں, بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا, پریویلیج بھی, انڈر پریویلیج بھی, گاؤں کے بھی, شہر کے بھی. کچھ ایسی فیملی سے ملا جن کے ایک گھر میں 18 بچے ہیں, 20 بچے ہیں. میں نے ان میں سے کسی ایک سے پوچھا کہ کس کو ووٹ دیں گے. کہتے ہیں یار پہلے تو میں ووٹ کر دیتا تھا جو میرے بچوں کو جوڑے ہی دلا دے, کیونکہ 18 جوڑے بنتے ہیں, ایک دفعہ بھی ڈلا 18,000 تو یہ نکل جاتے ہیں 15,000. لیکن اب جو ہے نا, میں صرف جوڑوں پہ ووٹ نہیں دوں گا. اب ان کی تعلیم بھی چاہیے مجھے, ان کی ہیلتھ بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے. لیکن ساتھ ہی گھر میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں برادری کو ووٹ کروں گا. لیکن تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف غریب آدمی ریلیف دینے پر اب ووٹ نہیں دے گا, اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپ لفٹ بھی کیا جائے, صرف ریلیف نہ دی جائے. جی نادیہ, آپ اس رائے سے اتفاق کریں گی کہ بلے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ صرف کچھ بڑے شہروں میں مقبول ہیں, امیر لوگوں میں, جن میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میرا بالکل اس چیز سے اختلاف ہے, کیونکہ میں نے اپنے درزی سے لے کے, اپنے جولر سے لے کے, اپنے موچی سے لے کے, میں نے جس سے بھی بات کی ہے, میں نے اپنے ڈرائیور, اپنا کوک, میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے, بیکاز ہم لوگ کا واسطہ صرف امیر طبقے میں نہیں ہے. ہم لوگ جب کام پہ نکلتے تو ہم لوگ ہر طبقے کے لوگوں سے ملتے ہیں تو جس سے بھی ملی ہوں اس نے سب نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ بلے پہ ٹھپا لگائیں گے, اور ہم لوگ کچھ ڈفرنٹ چاہتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی تبدیل ہو سکتے ہیں لوگ جن کا ایکسپیرینس رہا ہے, I agree with that کہ جی تبدیل ہو سکتے ہیں لوگ, لیکن جن کو موقع ملا ہے, 2 موقع ملے ہیں ان کو, وہ اب تک تبدیلی اپنے آپ میں نہیں لائے ہیں. کل لاہور میں جو جلسہ ہو رہا تھا, جہاں پہ اب میں نام نہیں لوں گی, لیکن کل لاہور میں جو جلسہ ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ کو ہمیں ایک اور موقع دیا جائے, ہم بدل سکتے ہیں, ہمیں ہماری غلطیاں معاف کی جائیں. یہ دس از ناٹ دا وے کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنی طرف ووٹ لائیں. آپ نے کر کے کیا دکھایا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں. ہم کیوں آپ کو معاف کریں جب آپ نے کچھ کر کے نہیں دکھایا, جب آپ نے اس وقت غلطیاں کی تو اب آپ کو کیوں معاف کریں؟ نہیں, شہباز شریف نے لاہور میں میٹرو بس صرف لاہور میں کیا نا, صرف لاہور میں کیا, تو یہی تو ہے کہ صرف ایک علاقے میں کیا, صرف ایک ہی شہر میں کیا, اور باقی پاکستان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. باقی پاکستان میں ان کی حکومت نہیں تھی. نہیں, باقی پاکستان, لیکن آپ اتنا اپوزیشن میں مل کے آپ جو ہیں وہ صرف ایک ہی شہر کو اتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ہی شہر کو سجا کے بنا کے, نو ڈاؤٹ کہ جی لاہور جو ہے وہ بہت خوبصورت بن گیا ہے, لیکن یہ کہ باقی پاکستان کا کیا ہے؟ باقی پاکستان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ کر کے کچھ نہیں کیا, تو جو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان جو نسل ہے نا, یہ آئی ہے, انہوں نے جو دیکھا ہے یا تو پرویز مشرف کو دیکھا ہے. اچھا, اس کے بعد جو پنجاب میں تو جو ہے شہباز شریف کی حکومت تھی. اچھا, یہ اس لیے نواز شریف کی جو باتیں ہیں یا پیپلز پارٹی کے جو بھٹو کے دور تھا, شاید ان لوگوں کو نہیں معلوم, تو اس پہ بڑی سٹرگل ہوئی ہے. اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, خارجہ پالیسی کے ساتھ, اور جو پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اور جو بڑے پیچیدہ مسائل ہیں
اس سے بڑی خوبصورتی سے نبرد آزما کے دکھایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو عمران خان کی جو بات کر رہے ہیں بھلے کی، پہلے 1997 میں بھی بڑی شہرت ہوئی تھی اور 2002 میں بھی بہت چرچا ہوا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا کر لیں گے، 50 سیٹیں لے جائیں گے، 60 سیٹیں لے جائیں گے. بلکہ 1997 کی تو بات ہے، مجھے یاد ہے کہ ٹکٹوں کے اوپر ہوتا ہے، نشستوں کے اوپر، کہ ان کو 30 دے جائیں، وہ 30 مانگ رہے تھے تو یہ کم دے رہے تھے، کوئی اس طرح کی بات ہو رہی تھی. تو مطلب اس زمانے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں کہ جی بس لے گیا. لیکن حسن نثار صاحب، پرویز بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گڈی 97 کے الیکشن میں بھی چڑھی تھی، 2002 کے الیکشن میں بھی چڑھی تھی، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا. تو کیا یہ صرف ایک میڈیا کی ہائپ ہے؟ عمران خان کے جلسوں میں جو لوگ آ رہے ہیں کیا یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ یہ تو کل رات کو پتہ لگ جائے گا. میں I don't agree with him. یہ ایبسلوٹلی ایک فالس قسم کی بات ہے. باقی رہ گیا جو نواز شریف صاحب نبرد آزمائی وغیرہ، اس کا آپ سننے ہیں. یہ جس ملک میں بھوک ہے، غربت ہے، جہالت ہے، علاج نہیں ہے، دہشت گردی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بلٹ ٹرینیں یہاں چلانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو تو اس ملک کی پریورٹیز کا نہیں پتا. رہ گئی وہ جو ابھی یہ خاتون بات کر رہی تھیں یہ میٹرو وغیرہ کی، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی سونا تیار کر لے لیکن سیسے سے، لیڈ سے سونا بنا لے، لیکن وہ اصلی سونے سے 10 گنا زیادہ مہنگا ہو. 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور شہر کی. Not even 1% is benefiting from this جنگلہ بس. ٹھیک ہے، باقی جو جھوٹ کے پلندے اور انبار ہیں ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، دنیا دیکھ چکی ہے. اور ایک بات، آپ سب کا تجربہ ہے سبب کا یا انڈائریکٹ. مثلا نبی یہ بات کر رہے تھے، یہ چل پڑا کے چکر میں جب رائے صاحب گئے، اسی طرح وہ خاتون بات کر رہی تھی کہ میرا موچی دھوبی درزی نائی جو بھی ہے. ٹھیک ہے، پرویز بشیر صاحب کا چونکہ نمائند، اچھا میں تو بھائی رہتا سبب میں ہوں. شہزاد رائے صاحب تو کم از کم آپ میں سے، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح یہ تشریف لائے ہوئے میرے گھر، ان کو پتہ ہے میں کہاں رہتا ہوں. I live in the suburbs of Lahore. تو یہاں تو صورتحال ہی حیران کون ہے. ٹھیک ہے، ایک بات میں یہاں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان، نواز شریف اور ایک باقی جو ہیں مین سٹریم لیڈرشپ یوں کہہ لیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہم نے آپ کو ٹکٹ جس کو دیا ہے اس کو نہ دیکھیں، امیدوار کو نہ دیکھیں، آپ پارٹی کو دیکھیں. I disagree with all of them. وہ عمران ہو، وہ نواز شریف ہوں یا کوئی اور صاحب ہو، یہ بات غلط ہے. لوگوں کو چاہیے، میری ذاتی اپیل یہ ہے کہ بندے کا کردار دیکھیں. اگر کسی پارٹی نے کہیں چور چکا اٹھائی گیرا قبضہ گروپ منشیات فروش دیا ہے کینڈیڈیٹ، تو بھلے آپ کی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ ہو، آپ اس کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے پارٹی لیڈرشپ کے منہ پہ ماریں تاکہ پارٹی لیڈرشپ ایجوکیٹ ہو، ان کو پتہ لگے کہ ہم کوئی دیوی دیوتا نہیں ہیں. اگر ہم کوئی گھٹیا کینڈیڈیٹ دیں گے تو ہمارے عوام اتنے باشعور ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ میں تینوں کی اس اپیل کے ساتھ یہ بات آپ نے بڑی صحیح کرتا ہوں اور لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ بندے کو دیکھیں. اچھا یہ بات نہیں دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ اگر صحیح ہے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے. آپ اتفاق کرتی ہیں نادیہ کہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سٹرونگ نظر آ رہی ہے. رورل سندھ میں مجھے نظر نہیں آئی، اتنی سٹرونگ نظر نہیں آئی، بلوچستان میں اتنی سٹرونگ نہیں. تو کیا کس طرح تبدیلی کس طرح آئے گی؟ پر جب تک لوگ ووٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ جس کے لیے بھی ہو، جب تک ووٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکے گی. اب بلوچستان میں اگر نہیں ہے اور اگر سندھ میں نہیں ہے تو وہ اب اس کا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ جی وہ پھر یہاں پہ تبدیلی کیسے آئے گی. تو وہاں پہ جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے. بالکل بالکل. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ پورا پاکستان گھومے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ اگر اس طرف چلی جائے کہ صرف ووٹ دینا چاہیے، اور اگر 65% لوگ ووٹ دے دیں اس ملک کے اندر، تبدیلی تو ویسے ہی آ جائے گی. چاہے ان کو دیکھیں، آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. آپ یہاں بیٹھ کر جو میرے فینس ہیں، جو میرا میوزک سنتے ہیں، جو یوتھ ہے جو فالو کرتی ہے میوزیشنز کو، نادیہ کو، آپ کو، باقی لوگوں کو، حسن نثار صاحب کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، اگر وہ صرف اس بات پر اگری کر لیں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے،
اچھا ذات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا. میں آپ کو اس دن بھی یہ بتا رہا تھا کہ ہم چھوٹی سی ایک اسکٹ بنانے لگ رہے تھے، بٹ موقع نہیں ملا کہ ایک کالج ختم ہوتا ہے اور ایک لینڈ کروزر آ کے رکتی ہے، کالی نمبر پلیٹ وہی جس طرح ہوتا ہے، اور وہ ان لڑکے لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. تو پیچھے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں. اس میں ایک بیوی ایک شوہر سے کہتی ہے کہ جائیں نا آپ بچائیں ان بچوں کو، وہ تنگ کر رہے ہیں. تو کہتا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو ہم دکھاتے ہیں کہ ایک گاڑی میں کہتا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، ہر گاڑی میں یہ ہو رہا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. پھر وہ بھی کہتی ہے جاؤ بچاؤ. تو وہ جب اترتا ہے تو کہتا ہے میں جا تو رہا ہوں بٹ میرے اکیلے جانے سے فرق نہیں پڑے گا. تو وہ لائن بھی اگر آپ اس طرح رکھیں کہ میں جا تو رہا ہوں میرے اکیلے، اور 100 دروازے ایک ساتھ بند ہو، وہ سارے جائیں، بھاگ جائیں گے ڈاکو. تو جب آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ اکیلے نہیں ہیں. تو کل نکلنا جو ہے نا، چاہے کل کچھ بھی ہو صبح، میں نے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا پیسفل ہوگا یا ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو. ہمیں جانا، جس نے پاکستان میں رہنا ہے نا، جس نے اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھنا ہے اور جس کو پاکستان سے پیار ہے، اس کو کل جا کے ووٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ بات بڑی صحیح کہی ہے شہزاد رائے صاحب نے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا ایک بریک لینا ہے. شہزاد رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی بم دھماکہ کیا جائے اور آپ کو ڈرایا دھمکایا جائے، لیکن ڈرنا نہیں ہے، گھر سے نکلنا ہے، ووٹ دینا ہے. 11 مئی پاکستان کے دشمنوں اور دہشت گردوں، خودکش حملہ آوروں، ان سب کی ناکامی کا دن ہے. یہ چاہتے تھے یہ الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن ہو رہا ہے. یہ لوگ ہار چکے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے. ڈرنا نہیں ہے، ووٹ ڈالنا ہے، جس مرضی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالیں، جو جماعت آپ کو اچھی لگتی ہے، جو امیدوار اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ ڈالیں، لیکن ووٹ ضرور ڈالیں. وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ فورسز، کچھ عناصر پوری کوشش کریں گے کہ 11 مئی کے انتخابات جو ہیں ان کو ڈسرپٹ کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو پولنگ سٹیشنوں پر جانے سے روکا جائے. لیکن یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور جو لوگ ڈرانا چاہتے ہیں وہ بہت چھوٹی سی تعداد ہے اور ان سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرنا؟ پرویز بشیر صاحب، پنجاب میں تو زیادہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا ہے ملتان میں، علی حیدر گیلانی اغوا ہوئے ہیں. جی. تو پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا میں ہے، یہ کہیں کس علاقے میں، کراچی میں بھی ہے، بلوچستان میں، پنجاب میں نہیں ہے. تو پنجاب میں جو پیسفل الیکشن ہوگا اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جس نے کام کیا ہوگا، جس کے منشور میں، جس کے نظریے میں طاقت ہوگی. یہ جو آپ لوگ منتے ترلے کر رہے ہیں نوجوانوں کے کہ خدا کے واسطے باہر آ جاؤ، یہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اس کے منشور میں، نظریات میں جان کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ بہت زیادہ اس کو یہ بالکل وہ والا ہے لطیفہ ایک ہے کہ ایک نوجوان جو ہے ایک لڑکی سے اظہار محبت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہاری محبت میں جان دے دوں گا، میں دولت چاند توڑ کے لے آؤں گا، دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، کل تم سے ملنے آؤں گا اگر بارش نہ ہوئی. تو یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ مطلب آپ ملک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کل باہر ضرور آئیں. بھائی جس نے ووٹ دینا ہے وہ تو ووٹ دے گا. اگر وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے، گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. پرویز صاحب، لڑکی کون ہے اور لڑکا کون ہے، اظہار محبت کون کر رہا ہے، ذرا سمجھائے تو صحیح ہے. آپ اشاروں کنائے میں بات کریں، مجھے نہیں بات کی سمجھ آئی. مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اگر کون آپ یہ سارا میڈیا ہم کہہ رہے ہیں سارا پاکستان نکلے، ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کو ووٹ دو، نوجوان بھی دے، بوڑھا بھی دے، عورت بھی دے، مرد بھی دے. یہ جو نوجوانوں کی بات ہے نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نوجوان جو ہے خاص جماعت کا وہ بن گیا ہے، یہ نوجوان جو ہیں یہ دیہی علاقے میں بھی ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں. جو شہروں میں ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، دیہی علاقے میں تعداد زیادہ ہے. آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، جس کو ووٹ کرنا ہے اس کو جا کے کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ووٹ نہیں کرنا چاہ رہا وہ بے شک گھر پہ بیٹھے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے چیزوں میں، آپ کے نظریے میں، آپ کے منشور میں، آپ کی شخصیت میں. جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لوگ باہر آئیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا نادیہ, آپ نے کس کس پارٹی کا منشور پڑھا ہے؟ میں نے جو ہے وہ ہم مشکل سوال کر رہے ہیں. ہاں منشور مینیفیسٹو پڑھے بغیر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے؟ نہیں, مینیفیسٹو پڑھے بغیر نہیں, لیکن یہ کہ جو میرا یقین ہے, جس چیز پہ جو میں دیکھ رہی ہوں, جس چیز پہ دیکھنے سے مجھے یقین ہے, وہ میں اسی کو ہی ووٹ دوں گی. بیکاز میرا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی کا نمبر کیا ہے؟ نہیں, تو وہ آپ مجھے پتا لگ گیا. ہاں 250. دیکھیں میں نادیہ کو ادھر ذرا سا, ہماری سیم پروفیشن ہے ہمارا, ہم دوست ہیں بڑے اچھے. میں یہاں پر ان کی طرف سے بات کرتا ہوں. بھائی جو کمپنی ہوتی ہے کبھی کوئی, اس کمپنی کا پروموشنل مٹیریل کبھی آپ نے برا دیکھا ہے؟ کسی بھی مارکیٹنگ کمپنی میں جا کے آپ لکھوا لیں, بہترین آپ کو پروموشن مٹیریل بنا کے دے دیں گے وہ. تو اسی طرح ساری پارٹیز کا زبردست پروموشن مٹیریل, میں تو زیادہ سارے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کہیں گے سارے ہی زبردست ہیں. اب دیکھنا یہ مینیفیسٹو کو پڑھنا نہیں ہے. انہوں نے جیسے بتایا کہ دیہی علاقوں کے اندر کتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے, تو مینیفیسٹو وہاں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. یہ جو بھی مینیفیسٹو میں لکھا ہے, ہمیں جس میں دم لگتا ہے کہ جس کو وہ امپلیمنٹ کرا دے گا, آپ اس کی بات سنیں, اس کی کینڈیڈیٹ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں دم ہے کہ امپلیمنٹ کرائے گا یا نہیں. جیسے یہ پاور میں آتے ہیں تو کوئی ان کا بھائی آتا ہے, چچا آتا ہے, فیور لی بھی ہوتی ہے, وہ ڈر جاتے ہیں. ووٹ اس کو دیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا, وہ کرپٹ نہیں ہوگا. اگر الیکشن جتانے میں اگر حامد صاحب نے مجھے ہیلپ کی ہے تو کل میں آپ سے بھی آنکھیں پھیر لوں گا. مجھے ایک بات بتائیں نا شہزاد رائے صاحب, کہ عمران خان ڈرون اٹیکس کے خلاف ہیں, عمران خان جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے خلاف ہیں. قصور سے ان کا کینڈیڈیٹ خورشید محمود قصوری 6-7 سال تک اس ڈرون اٹیک کو سپورٹ کرتا رہا. دہشت گردی کی جنگ کا وہ پوری دنیا میں چیمپئن تھا. وہ پرویز مشرف کا فارن منسٹر تھا. غلام سرور خان جو کہ چودھری نثار کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے, پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, پھر کاف لیگ میں آیا, اب پی ٹی آئی میں آ گیا. تو یہ لوگ جو پہلے ہر حکومت میں شامل تھے, یہ اب کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ دیکھیں آپ تو مینیفیسٹو کی آپ نے سب سے پہلے بات کی. دیکھیں نا, مینیفیسٹو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کی کریڈیبلٹی ہو. بھائی آپ کو عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے, عام لوگوں کو لگتا ہے, خورشید قصوری کی تو نہیں ہے. عام لوگوں کو لگتا ہے جو جن کے کینڈیڈیٹ میں, جیسے انہوں نے کہا, جو اچھا لگتا ہے کینڈیڈیٹ اس کو ووٹ دیں, جو نہیں اچھا لگتا اس کو مت دیں. ووٹ ضرور دیں. میری بحث یہاں پر جو میں گانے بھی بنا رہا ہوں, جو 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اویئر کرا دیا لوگوں کو. ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ووٹ دینا ہے, میڈیا نے لوگوں کو سکھا دیا کہ ووٹ دینا ہے. ووٹ دینے باہر نکلنا ہے. اور ابھی جیسے موبائل سروس کھل گئی ہے دوبارہ سے, جو کہ ایک بڑا زبردست کام ہو, کھل گئی نہیں کھلی ہے, کھل گئی, زبردست کام ہو گیا. کل بے شک بم پھٹے, جس کو دل کرتا ہے جا کے ووٹ دے, لیکن ووٹ ضرور دیں. اس پر سر حسن نثار صاحب, بڑا سادہ سا سوال ہے, ووٹ دینے کے لیے منشور کو سامنے رکھے یا جو امیدوار ہے اس کا پس منظر, اس کی تعلیم, اس کی کریڈیبلٹی کو بھی سامنے رکھیں؟ میر صاحب, it has to be a combination of so many things. یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کی ہے کہ خورشید قصوری صاحب کے حوالے سے, تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہیومن سوسائٹی جو ہے وہ ہیومن باڈی کی طرح ہوتی ہے. میرا ہاتھ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا میرا پاؤں اگر غلط سمت کی طرف اٹھتا ہے, تو the signal comes from the top, the signal comes from the brain. So اگر کسی پارٹی کا سربراہ اچھا ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مسٹر پرفیکٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے, تو اس سے امید بندہ وابستہ کر سکتا ہے. چونکہ خورشید قصوری صاحب جو کر رہے تھے وہ اپنے باس کی پالیسی کو ایکسیکیوٹ اور امپلیمنٹ کر رہے تھے. کل اگر باس کہے گا کہ یہ یوں نہیں ایسے ہوگا, تو اس کے لیے تعویلیں اور دلیلیں ڈھونڈیں گے خورشید قصوری صاحب. سو ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایک بات جس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں, یہ لیڈرشپ کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا, موبلائز کرنا, ٹرین کرنا, گروم کرنا. لیکن دوسری طرف یہ عوام کا کام بھی ہے کہ اپنے لیڈر کو سیدھا رکھیں, اس کی سرزنش کریں, اس کو بھی ایجوکیٹ کریں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر دیکھیں, بات سنیں, میں اگر بالفرض میں مثال دے رہا ہوں, میں اگر پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا میں ووٹر ہوں یا سپورٹر ہوں, اگر میرے حلقے میں وہ کسی چور اچک کو, کسی گنڈے کو, کسی مافیا باس کو وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں, تو میں اس لیے نہیں اس کو ووٹ دوں گا کہ جی یہ چونکہ میری فیوریٹ پارٹی کا بندہ ہے, میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے کیا تحفہ دیا ہے انہوں نے. جس نے میری نمائندگی کرنی ہے
وہ تو میرا فیصلہ ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ میری نمائندگی کر سکے. اگر کسی آدمی پہ 10-15 FIRs ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا مجھے اس کے لیے ووٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ اس کا تعلق نون لیگ سے ہے یا PTI سے ہے؟ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ امیدوار کی ریپوٹیشن, اس کی کریڈیبلٹی کو سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ آپ بھی اتفاق کریں گے پرویز بشیر صاحب اس سے؟ دونوں باتیں کہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹاپ ٹھیک ہوگا تو نیچے والا ٹھیک ہو جائے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک آدمی بہت ہی کرپٹ ہے اور آپ کا دل نہیں کرتا آپ اس کو ووٹ بالکل نہ. دونوں باتیں کی ہیں, دونوں باتیں کی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ووٹر کو اس کی سامنے شخصیت کے سامنے رکھنا چاہیے, لیکن جس طرح انہوں نے ابھی کہا ہے کہ خورشید قصوری جو ہیں وہ باس کا کہنا مان رہے تھے, تو باس اگر غلط ہے اس لیے کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہی ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی شخصیت کو, اور لیڈر جو ہے وہ اگر غلط کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے ہٹ جائیں. اس کی یہی چیز کہلاتی ہے کہ آپ لیڈرشپ تو یہی کہلاتی ہے. بننا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. ناؤ دا کیپٹن آف دا شپ از بیسکلی آپ کو ایک ڈائریکشن میں وہ لیڈ کرتا ہے. سو جو آپ کی جو پارٹی میں جو لوگ ہوں گے وہ وہی کریں گے, جو آپ کا جو کیپٹن ہے جو لیڈر ہے وہی آپ کو جو بولے گا. ایک وہی جو نظریہ ہے پارٹی کا نظریہ وہی بن جاتا ہے. سو اب جو ہے جو کیپٹن آف دا شپ بیسکلی جو آپ کو لگتا ہے کہ جس پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ آپ کو اگر اس کی باتیں یا اس کی سوچ اگر آپ کی سوچ سے ملتی ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس پارٹی کے جس کو بھی ووٹ دینا ہے آپ اس کو ووٹ دیجئے. اچھا پرویز بشیر صاحب ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پریزنس ہے لیکن یہ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. تحریک انصاف کی پریزنس ہے, یہ بڑی پارٹی نہیں ہے. وہاں پہ کانفرنس جماعتیں ہیں, JUI ہے, وہاں پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے. اسی طرح جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, وہاں پہ فنکشنل لیگ ایک حقیقت ہے, وہاں پہ تحریک انصاف نہیں ہے, وہاں پہ مسلم لیگ نون ہے لیکن بہت مضبوط نہیں ہے. تو یہ جو اب رزلٹ آئے گا کل, وہ ووٹ تو لوگ جا کے ڈال دیں گے لیکن بلوچستان کا رزلٹ پنجاب کے رزلٹ سے مختلف ہوگا, خیبر پختونخوا کا رزلٹ سندھ کے رزلٹ سے مختلف ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ افسوسناک بات ہے ویسے کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے. ایک ملک کے طور پہ, ایک معاشرے کے طور پہ, ایک قوم کے طور پہ ہمیں اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے تھا. اب الیکشن تو ہو رہا ہے پورے ملک میں لیکن ہر جگہ کا علیحدہ علیحدہ سوچ, علیحدہ علیحدہ نظریہ اور ہر چیز جو ہے علیحدہ ہے. وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اب ہوگا یہ, آپ میرے خیال حکومت سازی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا یہ تو پھر جو لیڈ لے گا, جو زیادہ نشستیں لے گا تو اس میں سے پھر سلیکٹ کرے گا وہ کہ اگر اس میں اس کو لیڈرشپ کو وہ مانتا ہے تو پھر ادھر آ جائے گا. اگر جس طرح پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, جو بھی ہے تو وہ اگر اس کے نظریات ملتے ہوں گے تو ساتھ آ جائے گا. جو میں جو کہنا چاہوں گی, بھلے اگر آپ جو ہے وہ لیڈر اس میں میننگ ٹو سے اگر آپ مین پارٹی نہیں بنتے, اگر آپ اپوزیشن میں بھی آتے ہیں تو اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ جو ہیں جو لیڈر جو پارٹی ہے یا جو وننگ پارٹی ہے آپ اس کو ٹائٹ کر کے رکھیں. پر یہاں پہ جو ہے نا وہ جو پارٹی بازی ہے جو انڈر دا ٹیبل ہینڈ شیکس ہو جاتے ہیں اور آل دیٹ از رانگ کہ جی اگر آپ اپوزیشن ہیں تو آپ ٹائٹ رکھ کے شہزاد رائے صاحب سوال سن لیں میرا. کراچی میں بیٹھے ہم, سندھ میں بیٹھے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. کراچی شہر کی حقیقت اس وقت بھی MQM ہے اور سیٹیں وہی نکالتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سندھ کا جو رورل ایریا ہے, حیدرآباد, سکھر, دادو, لاڑکانہ, پیچھے تک چلے جائیں گھوٹکی تک, پیپلز پارٹی کی اکثریت آئے گی. یہاں تو وہی نظام رہے گا, تبدیلی کیسے آئے گی؟ بھائی دیکھیں, میں تو ابھی آپ کے سوال سے پہلے میں یہ کہنے لگ رہا تھا کہ میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ اسپلٹ مینڈیٹ نہ ہو. میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک پارٹی میجورٹی سے جیتے تاکہ باقی پارٹیز اس کو بلیک میل نہ کر سکیں اور یہ ملک ٹھیک ہو جائے. اگر یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا اور ایک پارٹی یہ آپ نے بات تو کر دی لیکن یہ پاسبل اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ پاسبل ہے, فیکٹس ہمارے سامنے ہے. یہ پاسبل ہے اگر 60% لوگ نکل آئیں. یہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کہا. سر فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ہر بات صحیح نہیں کر سکتے. بلوچستان میں ایسی کئی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, میرے پاس لسٹیں ہیں, وہاں پہ PTI کا امیدوار ہی نہیں ہے, PMLN کا امیدوار ہی نہیں ہے. تو PMLN اور PTI کو اگر 60-65% ووٹ بھی پڑ جائیں تو
تو ان کے تو امیدوار ہی نہیں ہے بلوچستان میں, وہ کیسے وہاں تبدیلی لائیں گے؟ تو آپ اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا یہ تو ایک بڑی, آپ آبویسلی دوبارہ کولیشن پارٹیز بنیں گی, اور میں کہتا ہوں اگر یہ کولیشن بن جائے گورنمنٹ تو جن پارٹیز کے زبردست ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو آگے لایا جائے. نہیں, ان کو کولیشن بنانی پڑے گی آبویسلی, پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, سندھ میں بھی کولیشن بنے گی, بلوچستان میں بھی کولیشن بنے گی, خیبر پختونخوا میں بھی کولیشن بنے گی. پنجاب میں کیا ہوگا؟ آپ تو پنجاب کے نہیں ہیں پرویز بشیر صاحب, کیا پنجاب میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی کولیشن بن سکتی ہے؟ دیکھیں مستقبل کا تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا, لیکن جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کا اس وقت نظریہ بالکل مختلف ہے, اور اگر عمران خان کم سیٹیں لیتے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کولیشن اس میں چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ آئندہ جو الیکشن ہے اس کے لیے پھر وہ ایک بھرپور جو ہے وہ لیڈرشپ اور پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آ سکیں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کولیشن بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے, پہلے بھی بنی ہے, اوپر بھی بنے گی نیچے بھی بنے گی, دونوں جگہ بن سکتی ہے. اچھا, یہ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ مجھے لگتا ہے سر اب چیزیں اتنی تبدیل ہو چکی ہے, میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, اور کیونکہ ہم بات ہی ڈیموکریسی کی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایوالو کرتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے, تو اس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر بے شک کولیشن بھی بن گئی تو یہ ڈیموکریسی کی جو ایک ہسٹری ہے کہ چلتے چلتے خود ٹھیک ہو جاتی ہے, تو آئی ہوپ ٹھیک ہو جائے گا. چلے میں لاہور میں رہتا ہوں, اور آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے یا سال پہلے یہ بڑا وہاں پر ذکر ہوتا تھا کہ لاہور کے لوگ جو ہیں کافی زیادہ مطلب اب وہ عمران خان کی طرف بھی آئے ہیں, اور مسلم لیگ نون کی تو طرف کب سے ہیں, 25 سال سے ہیں. بڑی خواہش تھی ان لوگوں کی کہ یہ عمران خان اور نواز شریف جو ہے نا مل کے پاکستان کے لیے کام کریں, لیکن یہ ہو نہیں سکا, اور میرا خیال ابھی فی الحال تو ممکن بھی نظر نہیں آ رہا. چلیں, بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب, نادیہ حسین صاحبہ اور جناب شہزاد رائے صاحب. آپ جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں, لیکن پارٹی کا منشور بھی ہے اس کو بھی ذرا پڑھ لیں, امیدوار کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کا پس منظر ہے, وہ کتنی پارٹیاں تبدیل کر چکا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کا بھی ذرا خیال رکھیں, اور ووٹ ضرور ڈالیں. آپ ووٹ ڈالیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہے اس کا آپ کی جو نئی نسل ہے, آپ کے جو بچے ہیں, ان کے مستقبل پر آج نہیں 5 سال بعد 10 سال بعد کوئی اچھا اثر پڑ جائے. اس لیے ووٹ ضرور ڈالیے گا, کیونکہ یہ ووٹ آپ کسی ایک امیدوار کو, کسی ایک پارٹی کو نہیں, بلکہ آپ پاکستان کو ووٹ ڈالیں گے. ہر پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی پارٹی ہے, ہر امیدوار پاکستان کا امیدوار ہے, اس لیے آپ جس کسی کو بھی ووٹ ڈالیں گے ووٹ آپ کا پاکستان کو جائے گا. اس لیے پاکستان کو ووٹ دے کے 11 مئی کو کامیابی سے ہمکنار کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ, اور اوور ٹو دا نیوز روم.